अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, रमज़ानुल मुबारक की क़ुरानी मजलिस में आप सबका इस्तक़बाल है। आज हमारी 17वीं क़ुरानी मजलिस है। इसमें हम पारा नंबर 17 के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये पारा दो सूरतों पर मुश्तमिल है, सूरह अंबिया और सूरह हज। सूरह अंबिया का आगाज़ होता है इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, तो एक चौंका देने वाला अंदाज है, जैसे कि बस क़यामत आ गई, हिसाब किताब का वक्त आ गया। तो ये चौंकाने वाला अंदाज क्यों है? क्योंकि इस सूरत में जो तस्वीर बयान की गई है झुटलाने वालों की, अल्लाह ताला की हिदायत से एराज़ करने वालों की, उसमें गफलत का रंग, और वो भी इरादी गफलत, जानबूझकर गाफिल होना, तो गफलत का रंग जो है वो नुमाया है। सूरह शुरू भी होती है वहुम फ़ी गफलतिन मुअरिदून, आखिर में भी कहा गया है कि या वैलना क़द कुन्ना फ़ी गफलतिन मिन हाज़ा। तो गफलत का पहलू नुमाया है कि ये लोग जो मान कर नहीं दे रहे हैं रसूल की बात को, तो वो दरअसल अपने आप को गफलत में डाले हुए हैं। एक तो गफलत ऐसी होती है कि जो इंसान के इख्तियार में नहीं होती है, और एक गफलत वो होती है जो इंसान इख्तियार करता है। तो ये उसी तरह की गफलत है। इसी के साथ साथ कुरान इस सूरत में ये बताया गया कि अगर ये लोग गाफिल हैं, ये लोगों ने अपने आप को गफलत में डाल दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह भी इनसे गाफिल है। गोया कि अल्लाह ताला की मुसलसल निगरानी में है ये, और अल्लाह ताला की निगरानी, अल्लाह ताला की अपने बंदों से बिल्कुल करीबी मामला हमको इस पूरी सूरत में नज़र आता है। तो जो नबियों के वाक़यात बयान किए गए हैं वो भी ये रंग रखते हैं कि अल्लाह ताला किस तरह से अपने बंदों पर बहुत ही खुसूसी नवाजिशें करता है, और वो रसूलों की जो रुदात है वो पूरी गवाही दे रही है कि अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। अंदर आया भी है वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन। तो ये जो वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन है वो इन तमाम रुदातों में हमको नुमाया तौर पर नज़र आता है। इसके बाद सूरह हज है, उसमें सबसे उभरा हुआ पहलू वो अल्लाह ताला की नुसरत का है कि अल्लाह ताला की अपने बंदों को, जो बंदे अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं इस्तिकामत के साथ, सब्र के साथ, सब्र का पहलू भी है इस सूरत में नुमाया, तो जो सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ इस रास्ते पर जमे हुए हैं, तो अल्लाह ताला की उन्हें नुसरत अता होगी। इस सूरत में आप जगह जगह नुसरत का तज़किरा पाएंगे। उसके सिलसिले में कुछ वाक़यात भी हैं, और वो वाक़यात भी अल्लाह ताला की नुसरत को याद दिलाते हैं। फिर इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू, और इस तरह के कई चीज़ें आपको इसमें नज़र आएंगी, जिससे बार बार आपका जहन जो है वो अल्लाह ताला की नुसरत की तरफ जाएगा। और दूसरी तरफ जो झुटलाने वाले हैं, मुखालिफत करने वाले हैं, धमकी देने वाले हैं, और रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वाले हैं, तो उनकी कमज़ोरी को भी वाज़ेह किया गया है मक्खी की मिसाल देकर। तो ये सूरह ख़त्म भी हुई है इस पर कि फ़निअमल मौला व निअमन नसीर, और अंदर भी जगह जगह अल्लाह ताला की नुसरत का और ईमान वालों के लिए अल्लाह की गोया की मुदाफ़ियत का इसमें ज़िक्र मिलता है। अब इसके बाद सवाल और जवाब का मौका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल सूरह अंबिया आयत नंबर 3 से है। इसमें यह है कि ये शख्स आखिर तुम जैसा एक बशर ही तो है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आम इंसान की तरह बता रहे हैं, और जैसे कई जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है, बताया गया है, जैसे सूरह हुजरात में उनको एक आम आदमी नहीं बताया गया है। और ये एक मुसलमानों में एक बहुत डिबेट चलती है कि वो आम इंसान माना जाए या नहीं। तो इस पर ज़रा रोशनी दे कि कुरान मजीद उनकी कैसी पिक्चर दिखाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ कुफ़ार और मुशरिकीन का कौल नकल किया गया है कि आपस में वो बैठकर जो गॉसिप करते थे उसमें कहते थे कि हल हादा इल्ला बशरुम मिसलुकुम, भाई ये शख्स तो तुम जैसा इंसान है, तुम इसकी बात में क्यों आते हो, इसकी जाल में क्यों फंसते हो। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया
آپ نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، اور فرق صرف اتنا ہے کہ تمہارے پاس وحی نہیں آتی، میرے پاس وحی آتی ہے۔ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی گوشت پوست کا انسان، جذبات اور احساسات رکھنے والا انسان، ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا انسان، دکھ اور تکلیف اٹھانے والا انسان، اپنی معیشت کے لیے تگ و دو کرنے والا انسان۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے قرآن سے۔ البتہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ کفار و مشرکین اس زمانے میں اور آج بھی جو لوگ اسلام پر یقین نہیں رکھتے، ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی ما فوق البشر، کوئی میٹا فزیکل انسانی ہستی سے بلند کوئی دنیا میں آئے اور ہماری رہنمائی کرے۔ انسان ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مسکنسپشن اس زمانے کے جاہل لوگوں کے ذہنوں میں بھی تھا، آج کے جاہل لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ کوشچن ہے۔ دوسرا ہے کہ اگر مان بھی لیں کہ کوئی انسان رہنمائی کر رہا ہے تو اس سے کچھ چھومنتر ہونا چاہیے، کچھ میٹا فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، کچھ ایسے کام کر دکھائیں جو ہم جیسے انسانوں کی بس کی بات نہ ہو۔ یہ دو مسکنسپشنز جاہلیت کے زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہے، اور اسی کی طرف ایک اشارہ یہ ہے کہ انسان ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ متاثر ہوتے تھے انہیں دور کرنے کے لیے یہ الزام چسپاں کیا گیا کہ آپ نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ البتہ جو سورہ حجرات میں کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اہل ایمان مطلب جو رویہ اختیار کرے وہ عام انسانوں والا رویہ نہیں اختیار کرے، بلکہ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند مقام ہے بحیثیت رسول کے، تو اس کا پورا پورا احترام کریں۔ اس طرح سے نہیں بلائیں جس طرح سے دوسرے لوگوں کو بلاتے ہیں، بلکہ وہ مقام رسالت کا لحاظ کر کے بلائیں۔ تو وہاں پر احترام کرنے کو کہا گیا ہے، اور یہاں پر جیسا کہ محترم امین الحسن صاحب نے بتایا کہ حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 36، اس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہے۔ تو اس میں سوال یہ ہے کہ اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور آج بھی دین کی باتوں کا جو مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کس طرح ڈیل کریں گے؟ اس سلسلے میں تو ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی باتوں کا، آپ کی دعوت کا، آپ کی شخصیت کا مذاق اڑاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے تھے، تو وہی اسوہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے، اور ہم بھی اسی طرح سے نرمی سے، ہمدردی سے، خیرخواہی کے ساتھ، اور غصے میں آئے بغیر، طیش میں آئے بغیر، مشتعل ہوئے بغیر ان کو سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے آمادہ کریں۔ وہ سنجیدگی سے دور ہوتے ہیں تو ان کو سنجیدگی کے راستے پر لے کر آئیں، سنجیدہ گفتگو کا ماحول بنائیں، اور چونکہ ان کے اوپر ضد کا پردہ پڑا ہوا ہے تو اس پردے سے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ انبیاء کا تمسخر کیا جاتا تھا، موق کیا جاتا تھا، مذاق کیا جاتا تھا، لیکن انبیاء ان سب چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ داعی کو ان باتوں سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں گئے، اور فرعون کے ساتھ آپ کا جو ڈائلاگ ہے اس میں آپ دیکھیے کہ پہلے اس نے یہ کہا کہ تم ہمارے محل میں پلے بڑے، ہمارا تم پر احسان ہے، اور ہمارا کھا پی کر آج ہمیں دعوت دینے کے لیے آ گئے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ تم تو وہ ہو جس نے ایک انسان کا قتل کیا، اور اب میرے پاس بات کرنے کے لیے آئے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے رہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد لوگوں کو خطاب کر کے فرعون نے کہا جی سنتے ہو، تمہارا یہ آدمی پاگل اور مجنون ہے اور مجھے دین کی باتیں سنا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی
کہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے, کسی چیز کا کوئی جواب نہیں دیا. یہ ہے مومن کا طریقہ کہ سامنے والا الجھانا چاہتا ہے مذاق سے, یا آپ کو غصہ دلانا چاہتا ہے, یا آپ کو لائٹر وین میں لینا چاہتا ہے. دائی کو اپنا جو ٹیمپر ہے وہ کمپوز رکھنا ہے اور اسے صرف اپنی بات کرنی ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 28. تو یہاں پہ سفارش کے حوالے سے یہ آیت آئی ہوئی ہے, اور قرآن میں کئی جگہ پہ سفارش کی بات آئی ہے. تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے یا کچھ چنندہ اللہ کے بندے ہوں گے, رسول ہوں گے اور جبرائیل علیہ السلام ہوں گے, جن کو اللہ پاک سفارش کی اجازت دیں گے انسانوں کے لیے. تو ایک اچھی خاصی فہرست انسانوں نے تیار کر رکھی ہے, ہر کسی کو سفارش کا ٹھیکیدار بنا دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کی قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس بات کی وضاحت پیش کریں کہ اس چیز کی اجازت اصل میں قرآن نے کس کو دی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ سفارش کے سلسلے میں آپ نے جو کہا کہ امت نے ایک لمبی فہرست تیار کی ہے, وہ فہرست تو قرآن اور حدیث ہی سے ہے. یہاں جن کا ذکر ہے آپ اوپر کی آیتوں سے دیکھیں گے تو کہا گیا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد چن رکھے ہیں. سبحانہ, اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے. بل عباد مکرمون, جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی ریسپیکٹڈ بندے رہے ہیں. اب قیامت کے دن کوئی جا کر ان سے بات کرے گا تو وہ تو دھتکار دیں گے, بھائی ہم نے تم سے نہیں کہا. تو اس پس منظر میں معلوم ہوا کہ شفاعت کے لیے لوگ جائیں گے ادھر ادھر, اور سب کی سفارش قبول نہیں ہوگی. کچھ لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی, وہ دراصل ان بندوں کے احترام میں. دیکھیں, شفاعت کا جو تصور ہے نا وہ بہت پرانا ہے. اہل کتاب کے یہاں بھی شفاعت کا تصور تھا. تو شفاعت کا ایک غلط تصور ہے, بگڑا ہوا تصور, اور ایک صحیح تصور ہے جو قرآن مجید پیش کرتا ہے. تو غلط تصور یہ اس طرف لے کے جاتا ہے کہ شفاعت جو ہے وہ عمل صالح کا بدل بن جاتی ہے, عمل صالح سے بے نیاز, اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے نیاز کرنے والی بن جاتی ہے, غلط تصور میں. اور لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں, گناہ کریں, خراب زندگی گزاریں, پوری زندگی گناہوں میں لت پت رہے. چونکہ ہم نے کوئی سرا تھام لیا ہے, کسی کا دامن تھام لیا ہے, اس لیے ہماری شفاعت ہو جائے گی. تو نہ ہمیں عمل صالح کرنے کی ضرورت ہے, نہ برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ شفاعت تو ہمیں ہو جائے گی. ایک تصور یہی بگڑا ہوا تصور ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز کرنے والا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیے بغیر شفاعت حاصل ہو جائے گی اور جنت میں چلے جائیں گے. یعنی دوسرے راستوں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا راستہ تو ایک مشکل راستہ ہے نا, اس کے سارے تقاضے ہیں جو پوری زندگی پورے کرنے ہوں گے. تو اس کے بجائے جو ہے وہ کسی کا دامن پکڑ کے اس کی سفارش سے چلے جائیں گے اللہ سے بے نیاز ہو کر. یہ غلط تصور ہے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ برائیوں کو بڑھاوا ملتا ہے, گناہوں کو بڑھاوا ملتا ہے, عمل صالح کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. ضرورت ہی نہیں ہے عمل صالح کی, مشقت کی, عبادت کی, کیونکہ شفاعت کے ذریعے سے پہنچ جائیں گے. تو یہ بگڑا ہوا تصور ہے. قرآن جو تصور پیش کرتا ہے بار بار وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے, کوئی اس کا تصور ہی نہیں ہے. تو اس لیے اگر شفاعت بھی ہوگی تو وہ اسی کے لیے ہوگی جس سے کہ اللہ راضی ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو شفاعت کا صحیح تصور ہے وہ انسان کو کسی اور سے جڑنے کے بجائے, کسی اور کا دامن تھامنے کے بجائے اللہ سے مضبوط تعلق کرنے پر ابھارتا ہے کہ جب اللہ جس سے راضی ہوگا اسی کے حق میں شفاعت ہوگی. وہ شفاعت کرے گا نہیں, اسی کے حق میں شفاعت ہوگی. تو اسی بندے کو شفاعت کا فیض ملے گا, چاہے وہ نبیوں کی شفاعت ہو یا فرشتوں کی شفاعت ہو, جس سے اللہ راضی ہوگا اور جس کے لیے اللہ اجازت دے گا. تو اس لیے شفاعت کا جب صحیح تصور ہوگا تو آدمی کا پورا فوکس وہ اللہ کی طرف ہوگا. وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا, اللہ کی عبادت کرے گا, اللہ کی اطاعت کرے گا, گناہوں سے بچے گا, نیکیاں کرے گا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس راستے کے بغیر تو شفاعت بھی نہیں ملے گی. تو قرآن کا جو شفاعت کا تصور ہے اور جو کہ صحیح تصور ہے وہ اللہ سے قریب کرنے والا ہے, اللہ کا محتاج بنانے والا ہے, اللہ سے بے نیاز کرنے والا نہیں ہے. یہ بنیادی فرق ہے جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. تو امت میں جو تصورات ہیں اگر وہ تصور ادھر لے کے جا رہا ہے,
اللہ تعالیٰ سے بے نیازی کی طرف، تو پھر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے نیازی کی طرف کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شفاعت سے مسئلہ حل ہو جائے گا، تو وہ غلط تصور ہے، بگڑا ہوا تصور ہے۔ اور اگر وہ تصور اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ابھار رہا ہے، تو وہ صحیح تصور ہے۔ یہ اصل میں کسوٹی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 18 میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ سائنٹیفک نقطہ نظر سے اس آیت کی تشریح کے لیے اس کا تعلق کوانٹم فزکس اور کاسمک آرڈر جیسے جدید تصورات سے کس طرح جوڑا جا سکتا ہے؟ جہاں تک کاسمک لیول کی بات ہے، کوانٹم فزکس کی بات ہے، کوانٹم فزکس تو پورے یونیورس کو ایک چھوٹے میجرمنٹ میں سمجھنے کا نام ہے، صحیح ہے؟ اگر پوری یونیورس کو آپ ایک میچ باکس میں ڈال کر سمجھنا چاہیں تو کوانٹم فزکس جو ان سارے سیلیسٹیل باڈیز کے درمیان جو ایکویشنز ہیں اس کو بتا دیتا ہے۔ فزکس اس بات پر ابھی بھی حیران ہے، یا کوانٹم فزکس، کہ ملین اینڈ بلین لائٹ ایئرس اپارٹ دو سیارے ہوتے ہیں جو کسی زمانے میں ایک تھے، پھر جب این ایور ایکسپینڈنگ یونیورس کا جو کانسیپٹ ہے اس کے تحت کائنات پھیلتی چلی گئی، تو اسی کا ایک بھائی وہاں چلا گیا جو بلین لائٹ ایئرس دور ہے، ناٹ بلین کلومیٹرز، بلین لائٹ ایئرس دور ہے۔ سائنٹسٹ نے دیکھا کہ آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ متاثر ہوتا ہے، اس کو یہ ٹچ کرتے ہیں تو یہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کو کوانٹم فزکس میں انٹینگلمنٹ کہتے ہیں، دونوں انٹینگلڈ ہیں۔ یہ حیرت انگیز کائنات کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے انٹینگلمنٹ سے بھی کہ حیرت انگیز فورسز ایک دوسرے پر ایکٹ کرتے ہیں۔ یہاں جو پرٹیکولرلی یہ جو کہا گیا کہ سجدہ کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کوانٹم کوہیرنس اینڈ سبمیشن، ساری کائنات کے اجزاء کوہیرنٹ ہیں اور سبمیٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر سب مل کر ایک ہی راستے پر کام کر رہے ہیں۔ یہ جو انٹینگلمنٹ یہ بتاتے ہیں کہ سب جو ہے ایک ہی ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں۔ اگر ایک ڈائریکشن میں کام نہیں کرتے تو انٹینگلمنٹ نہیں ہوتا۔ اس کو ٹچ کرے تو یہ متاثر ہو، اس میں سے ایک پارٹیکل نکالے تو اس میں سے بھی ایک پارٹیکل نکل جائے، یہ کوہیرنس نہیں ملتا۔ تو سجدہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ کوانٹم کوہیرنس آپ معنی لے سکتے ہیں، اور سبمیشن آف دی یونیورس یہ معنی لے سکتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ایٹم ہو یا بڑی کائنات ہو، سب کے اندر آپ وائبریشن دیکھتے ہیں، اور سب کے وائبریشن پر ایک ٹرکش سائنٹسٹ نے بہت اچھا لکھا ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کے تحت۔ اس نے کہا کہ بعض سائنٹسٹ نے الگ الگ ایٹم کے اندر جو ریوالو ہونے والے ایٹمز کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں، الیکٹرانز جو موو کرتے ہیں، تو اس میں ایک ریزوننس پیدا ہوتا ہے، کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے، اور انہوں نے الگ الگ ایٹم کو سنا، سونے کے ایٹم کو نکالا، چاندی کے ایٹم کو نکالا، مرکیوری کے ایٹم کو نکالا، اور اس کے اندر نمبر الگ الگ ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے ویلنسی ٹیبل کے حساب سے نمبر آف الیکٹرانز ڈفرینٹ ہے، اور وہ جو گھومتے ہیں تو اس کی ویلاسٹی بھی الگ ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کی آواز اس سے، اس کی آواز اس سے، سب کی الگ الگ ہے، لیکن سب میں آواز ہے، وائبریشن ہے، یہ ریوربریشنز ہیں۔ تو یہ بھی سجدہ کرنے کے معنوں میں ہے کہ سب جو ہے وہ خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کسی جگہ قرآن نے کہا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کسی جگہ کہا سجدہ، کسی جگہ کہا کہ اطاعت کرتے ہیں، سب ایک ہی معنوں میں ہے۔ تو دوسری بات ہے وہ یہ کہ سارے پارٹیکل جو ہے وہ خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں، گویا کہ ایک ہی سسٹم کے پابند ہیں، کسی ایٹم کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں پایا جاتا۔ ایک دوسرا مفہوم یہ لیا جاتا ہے۔ یہ دراصل جو ہے سائنٹیفک باتیں ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ پوری کائنات انرجی سے بنی ہے، سب کے اندر انرجی ہے، سب جو ہے دوڑ رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے دیا۔ ایک دعا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بنایا، جن کو آگے کر دیا وہ پیچھے آنے کی قدرت نہیں رکھتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا وہ آگے جانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ سب سجدہ ہے، یہ سب اطاعت ہے، یہ سب تابعداری ہے، یہ سب قانون کی پابندی ہے۔ میرا سوال ہے سورہ حج جو اس کی لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 78، اس کے متعلق اس میں کہا گیا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ تو یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یعنی تمہارے لیے دین میں
किसी किस्म की तंगी नहीं रखी गई है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कुरान की बाकी जो आयत, तो वहाँ तो इंसानी ज़िंदगी को ही मुश्किल कहा गया है। जैसे सूरह बलद है आयत नंबर 4, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, यानी हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया। या इंसानी ज़िंदगी के बाद जो है जो दीन है या दीन का जो रास्ता है उसे भी मुश्किल ही कहा गया है। जैसे सूरह अनकबूत की है आयत नंबर 2, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। या सूरह बकरा में जो है आयत नंबर 214 कि हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम, जो आगे की आयत है। तो उसके बगैर जो है इस्लामी इबादत उन तक को जो है मुश्किल कहा गया है। रोज़े की बात हो या नमाज, तो नमाज के मुतालिक भी कहा गया है सूरह बकरा में आयत नंबर जो है 45, वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सला व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, यानी नमाज भी जो है मुश्किल है, दुश्वार है, लेकिन खाशीन के लिए नहीं है। अगर खाशीन के लिए नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो कहा गया है कि जनरली मुश्किल है वो। तो इसमें थोड़ी सी रोशनी डाली। 2-3 इसके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूंगा। बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है कि आपने एक आम तालिब इल्म के जहन में जो उठने वाले सवालात थे उसको रिप्रेजेंट किया। अपैरेंटली कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, ज़ाहिरी तौर पर लगता है। तो पहले ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो डिज़ाइन किया है लाइफ को, तो लाइफ इज़ हार्ड, आसान नहीं है ज़िंदगी। माँ के पेट से बच्चा जब आता है बर्थ कैनाल से, तो वो भी उसके लिए हार्ड है और बड़ी तकलीफ से दुनिया में आता है। पहली मर्तबा सांस लेता है तो बड़ी तकलीफ होती है, रेंगता है तो तकलीफ होती है, पहली मर्तबा दांत निकलते हैं तो तकलीफ होती है, पहली मर्तबा जब पढ़ने जाता है तो बी को डी, डी को बी समझता है, ई को 3 समझता है, 3 को ई समझता है, सब होता है बच्चों को, सारे हार्डशिप से गुजरता है। तो इसलिए ये बहुत क्लियर हो कि लाइफ में हार्डशिप है, दैट इज इंटरवोवन इनटू दिस वर्ल्ड, इस दुनियावी जिंदगी में है। दूसरी चीज है एडवर्सरियल ग्रोथ। एडवर्सिटीज जो आती हैं उससे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। मुश्किलात में से जो लोग गुजरते हैं उनकी शख्सियतें बहुत ही मुस्तहकम, बहुत पुख्ता होती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला आजमाइशें लाता है, मुश्किलात ले आता है, ये भी एक हकीकत है। यहां तो उसके अपोजिट में कहा गया कि ये तो फितरत में मुश्किलात हैं, दीन में मुश्किलात नहीं। अल्लाह ने डिजाइन किया है लाइफ को कि कमाना हो तो बड़ी मुश्किल बात है, आसानी नहीं है। सफर करना हो तो बहुत मुश्किल है, हर जगह परेशानी होती है। इलेक्शन जीतना हो तो बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना हो तो बहुत मुश्किल है। तो ये तो है, लेकिन शरीयत ने चीज़ों को आसान कर दिया। पिछली शरीयतों में लोगों ने बना लिया था कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना हो तो जंगलों को चले जाओ, गूफों को चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, पानी को हाथ ना लगाओ, औरत का चेहरा ना देखो। शरीयत ने ये सब तंगियां हटा दी हैं। उसी बात को एक जगह कुरान में कहा कि रसूल तो वो है जो तुमसे जो जंजीरें हैं वो तोड़ता है, तुम्हारे ऊपर जो बोझ है वो उतारता है। तो दीनदारी का मतलब मुश्किलात नहीं है, ये बताया गया है। शरीयत में कोई चीज़ इंसान की इस्तिताअत से ज़्यादा नहीं है, इंसान को परेशानी में डालने वाली नहीं है, कोई चीज़ मुश्किल भी नहीं है। जहाँ मुश्किल है वहाँ पर आसानी में तब्दील हो जाती है। फ़िक़्ह का मशहूर कायदा है इज़ा ज़ाक़ल अम्रु इत्तसा, कि जहाँ पर जो है दीन में कहीं पर कोई तंगी का मौका आता है फ़ौरन ही वहाँ पर वसअत पैदा हो जाती है। तो ये दीन का मिजाज है। वुज़ू करना है लेकिन पानी नहीं है तो तयम्मुम, बीमारी है तो तयम्मुम, रोज़ा रखना है, सफ़र में है, बीमार है तो बाद में रोज़ा रख लें, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लें, हज करने की इस्तिताअत नहीं है तो हज फ़र्ज नहीं है। तो इस तरह से हर चीज़ जो है वो इंसान की जो इस्तिताअत है जिसे वो आसानी से कर सके उसी तरह से है। एक बात तो ये हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, ताकि वो फ़ायदे देखें जो इनके लिए यहाँ रखे हुए हैं। तो यहाँ फ़ायदा सिर्फ दीनी फ़ायदा है या दुनियावी फ़ायदा भी मुराद है यहाँ से, उसकी वजाहत। और अगर कोई हज करने जाए तो तिजारत कर सकता है, और अगर तिजारत कर सकता है तो क्या उसके इबादत पे कोई खलल वाक़ नहीं होगा? तो यहाँ पर जो अल्फाज हैं वो लियशहदू मनाफ़िअ लहुम के हैं, यानी हज जो फ़र्ज़ किया गया है उसका मकसद क्या है। तो उसका एक मकसद है कि लोग आकर अपने फ़ायदे की चीज़ें देखें,
اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کے نام کا ذکر کرے متعین دنوں میں۔ تو یہاں پر جو منافع ہے، چونکہ یہ مقصد ہے حج کا، تو اس لیے یہ تجارت وغیرہ کی جو بات کہی گئی ہے وہ یہاں صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو آخرت کے فائدے وہاں پر دکھاتا ہے، یعنی روح کو جو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، دین کی جو تجدید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب کا جو احساس ہوتا ہے، اور یعنی دینی جو فائدے ہیں جو آدمی کو گھر بیٹھ کر حاصل نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پر جب پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کو خاص طور سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا موقع ملتا ہے، سعی کا موقع ملتا ہے، اور حج کے سارے مناسک انجام دینے کا موقع ملتا ہے۔ تو وہ جو پورا ایک بالکل مختلف اپنے عام زندگی سے بالکل مختلف ایک کیفیت میں وہ آ جاتا ہے، اور اس کو دینی لحاظ سے بے شمار گویا فائدے ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پر مراد ہے۔ باقی جہاں تک کہ تجارت کی بات ہے تو وہ تو ایسے ہی ہے کہ جو مباحات ہیں ان مباحات میں تجارت بھی ہے، کوئی تجارت کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہیں کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک بہت ہی فروعی مسئلہ ہے۔ آپ آج دیکھیے 40-50 لاکھ لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اس میں سے کتنے لوگ وہاں تجارت کرتے ہیں؟ تو 40-50 لاکھ لوگ جو جاتے ہیں وہاں پر، تجارت ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ 40-50 لاکھ لوگ جو جاتے ہیں وہ دینی منافع کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہی یہاں پر مراد بھی لیشہدوا منافع لہم میں دنیاوی فائدے بھی مراد لیے گئے ہیں، لیکن وہ تجارت والے نہیں ہیں۔ ایک تو اس میں جو اسپرچول بینیفٹس ہیں وہ ہے کہ انسان گناہوں کا بوجھ ڈھوتا ہے، گلٹ فیلنگ کے اندر رہتا ہے، اندر کڑتے رہتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو زندگی بھر گناہ کرتے رہے، پھر اس کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے اندر بھی بڑی بے قراری ہوتی ہے۔ تو حج میں جب آتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ تو وہ اسپرچول بینیفٹ ہے، فارگیونیس فرام سنس، گناہوں سے معافی ملتی ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ انسان دیکھ سکتا ہے اگر واقعتاً صحیح معنوں میں حج کرے، خدا سے لو لگائے اور دعائیں کرے، تو اس سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سیلف پیوریفیکیشن، اب اس کے بعد زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرتا ہے، یہ بھی اس کا نفع ہے۔ امام غزالی کے بارے میں ہے کہ زندگی بھر وہ ڈیبیٹ کرتے رہے، بادشاہوں کے درباروں میں باتیں کرتے رہے اور واہ واہ کماتے رہے، دولت بھی کماتے رہے، لیکن دین کی حقیقی کوئی خدمت نہیں کر رہے تھے، اور ان کا من انہیں اندر سے بہت پریشان کر رہا تھا، یہاں تک کہ آج کی زبان میں کہیں تو ڈپریشن کے شکار ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وطن چھوڑ دیا، پھر 10 سال تک غائب رہے، اور آخر میں جب وہ حج پر گئے تو مقام ابراہیم پر جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 عہد کیے۔ ایک عہد یہ کیا کہ میں اب اس کے بعد بادشاہوں کے ہاں ان کے دربار میں حاضری نہیں دوں گا، دوسرا یہ کہ میں اب شہر میں نہیں رہوں گا، میں اپنے وطن چلا جاؤں گا، اور تیسرا زندگی کے جو بقیہ اوقات اور مدت اور مہلت ملی ہے وہ میں سب دین کی خدمت کے لیے لگا دوں گا۔ یہ جو ٹرانسفارمیشن آتا ہے یہ ایک نفع ہے، جو ریئل سینس میں جو لوگ حج عمرہ کرتے ہیں یہ ٹرانسفارمیشن آنا چاہیے، ایک فائدہ ہے۔ یہ تو میں نے 2 فائدے اسپرچول لیول کے بتا دیے، اور بھی ہیں۔ دنیاوی فائدوں میں یہ ہے کہ امت کو احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک امت ہیں، ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں، سب سفید کپڑے میں آ جاتے ہیں، نہ رنگ و نسل کا فرق ہے، نہ زبان کا فرق ہے، نہ تعلیم اور غیر تعلیم یافتہ کا فرق ہے، نہ مالدار اور غریب کا فرق ہے، سب برابر ہوتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے یہ جو ایکویلٹی کا جو پیغام اسلام جو دیتا ہے وہ ملتا ہے۔ اس زمانے میں مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ 4 مہینے امن کے ملتے تھے تو ٹریڈ بہت زیادہ ہوتا تھا، اس زمانے میں چلنے پھرنے کے مواقع ہوتے تھے، چونکہ وہ 4 مہینے حرام مہینے ہوتے تھے، یہ دنیاوی فائدہ تھا۔ قریش کو جو سرداری ملی تھی پورے عرب پر، وہ بھی حج اور بیت اللہ کا فائدہ تھا۔ تو دنیاوی فائدے بھی ہیں اس کے اور دینی فائدے بھی ہیں، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ میرا سوال ہے سورہ حج کی آیت نمبر 37 سے، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اصل میں یہ سوال جو ہے میرا ایک دوست ہے نان مسلم، اس نے کہا تھا، میں نے جب اس کو بتایا کہ قربانی کا کیا مقصد ہے اور کیا ہے، تو میں نے اس کو یہ کوٹیشن بتایا تھا کہ قرآن کی ہے کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے، دلوں کی نیت۔ تو اس نے کہا کہ جب دلوں کی نیت پہنچتی ہے تو پھر قربانی کر کے کیا مطلب، کیا فائدہ؟
تو اس کے میں نے دوسری چیزیں بھی بتائی کہ یہ جو ہے پورا واقعہ جو تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، کوئی پیاری چیز، پھر اپنے بیٹے کو انہوں نے جو واقعہ ہے میں نے بتایا، تو اس نے پھر ہم پر عام انسانوں پر اطلاق کرتے ہوئے کہا کہ اگر مان لیجیے آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور آپ کا بیٹا، اور اس میں خواب میں دکھایا گیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، جو بھی آپ کا خدا ہے، تو اس طرح اس نے کہا تو کیا آپ کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، وہ نبیوں کا ہم سے کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں؟ تو بولے کہ باقی چیزیں بھی آپ فالو کرتے ہیں تو کیا؟ تو اس میں میرا ایک سوال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دلوں کا تقویٰ جب پہنچتا ہے تو جیسا کہ اس نے سوال کیا تو پھر کیوں کرتے؟ دوسرا یہ ہے میرا سوال ہے کہ کون سی چیزیں جو نبی کرتے ہیں کہ ہم ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور کیا چیز ہے جس کو ہم نبی سے ریلیٹ نہیں کر سکتے؟ اس کا کوئی ضابطہ اصول ہے؟ کیا چیز ریلیٹ کرنا ہے، کیا چیز نہیں کرنا ہے؟ تو دونوں سوالوں کا جواب مختصراً چاہتا ہوں. بھائی پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ انہیں بتائیں کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے تب سے قربانی کا تصور پایا جاتا ہے. حضرت آدم کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر قرآن میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا کنسپٹ جو ہے اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسان کی تاریخ پرانی ہے. اس کے بعد دنیا بھر کی تاریخ میں، بیبلون میں، گریک میں، روم میں، دنیا کے مختلف ممالک میں، اور آج بھی ہندو سوسائٹی میں قربانی کا تصور پایا جاتا ہے. فرق کیا ہے ان کے کانسیپٹ میں اور مسلمانوں کے کانسیپٹ میں؟ ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ بھگوان کی خوشنودی کے لیے قربانی دیتے ہیں اور بھگوان کو گوشت پہنچتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نبی نہیں ہیں، نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور حکم دینے کے بہت سے طریقے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے بات کرنے کے لیے، تیسرا یہ کہ دل میں کوئی خیال ڈالتا ہے، چوتھا یہ کہ کوئی خواب دکھاتا ہے. یہ سب وحی کے حصے ہیں. ہمارے پاس وحی نہیں آتی ہے تو ہم گویا کہ وحی الہی کے پابند ہیں، تو اس لیے ہم کوئی بھی ایسا کام جو وحی الہی کے خلاف ہو وہ اپنے کسی خواب یا کسی خیال یا کسی مراقبے یا کسی کشف کی بنیاد پر نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہر کام جو ہے وحی کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا. اور یہ جو آیت ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ قربانی کا مقصد بتایا گیا ہے اہل ایمان کو کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہونا چاہیے. جیسے روزوں کا مقصد بتایا گیا کہ لعلکم تتقون، اور تقویٰ قربانی کے ذریعے سے بھی پیدا ہوگا جس طرح روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. تو عبادتوں کے ذریعے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور تقویٰ اصل مطلوب ہے. ہماری قرآنی مجلس اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.